बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारे दरमियान अहमद मौजूद हैं, और उससे बढ़कर ये खुशी भी है कि माशाल्लाह इंटरनेशनल अरीना में जो इन्होंने इंडियन प्लेयर को नॉकआउट किया था, एज अ स्पोर्ट भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, एज अ नेशन भी हमारे लिए एक बड़ी कामयाबी थी। लेकिन इन सब से ज़्यादा इस बात की खुशी है कि माशाल्लाह ही इज़ फ्रॉम क्वेटा, ही इज़ फ्रॉम बलूचिस्तान के सॉइल से इनका ताल्लुक़ है। और हमें बड़ा इस बात पे फ़ख्र है कि इन्होंने एक दफ़ा फिर जिस तरह वसीम ने इंटरनेशनल लेवल पे बलूचिस्तान का नाम उजागर किया, माशाल्लाह इन्होंने उसी तरह बलूचिस्तान का नाम, क्वेटा का नाम आगे लाए हैं। और उन स्पोर्ट्समैन्स के साथ साथ जो दूसरे भी हमारे स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने मार्शल आर्ट्स में, कराटे में और दूसरे गेम्स में बलूचिस्तान का नाम, क्वेटा का नाम आगे लाए हैं। तो हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन आज है कि आज ये हमारे दरमियान मौजूद भी हैं। क्वेटा अपने शहर वापस आए हैं। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान हमेशा से अपनी कोशिश करती है कि स्पोर्ट्स के हवाले से, और वो लोग जिन्होंने बलूचिस्तान का नाम, क्वेटा का नाम या बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों का नाम किसी भी हवाले से उसके लिए आगे एक पेशरफ्ती उन्होंने की है, हमारी हमेशा सपोर्ट रही है, आइंदा के लिए भी रहेगी, और इसको इंशाल्लाह मज़ीद भी आगे बढ़ाएंगे। मैं एक दफ़ा फिर बहुत आपका मशहूर हूँ कि आपने एज अ प्रोफेशन अपना नाम माशाल्लाह वैसे भी 56 सेकंड्स में नॉकआउट करना एक बड़ा प्रोफेशन है और एक बहुत बड़ा नाम है इवन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे। और साथ साथ जब उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से हो और फिर बलूचिस्तान से और फिर क्वेटा से हो, तो उसमें दो चांद और भी लग जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ओवर हेयर, एंड आपने ये मौका दिया कि इधर आए हैं, और मैं चाहूँगा कि आप भी लोगों से दो बातें ज़रूर कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सीएम साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि इतना अच्छा वार्म वेलकम मिला है मुझे अपने कोयटा वापस आकर, और इंशाल्लाह हम मज़ीद इसको बेहतर बनाएंगे, और इसको जो हमारे पास फ़ाइटर्स हैं उनको पॉलिश करेंगे और उनको हाई लेवल स्टेजेस पे लेके जाएंगे। और बस हमें आप सबकी सपोर्ट चाहिए और दुआएं चाहिए, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह ये तो अच्छी बात है, तो प्रमोट करना सेनेट इलेक्शन। मैं समझा, मुझे पता था आप यही पूछेंगे, क्योंकि आप मेरे ख्याल सेनेट के रेसलिंग ग्राउंड पे ज़्यादा फोकस है बनस्बत बॉक्सिंग के। जी बिल्कुल, पूछिए आप। कभी आप मौका देते हैं। जी बिल्कुल। तो पीटीआई ने एक पैराशूटर उतारा था जिसे उन्होंने फिर वापस कर दिया उसको, लेकिन अभी आपकी जमात के कुछ लोगों ने उसके कागजात जमा कराए, तो क्या रेट चल रहा है और किस बेस पे उसको हुआ है? देखिए, ये एक लफ्ज़ बड़ा अजीब सा हमारी पाकिस्तान की सियासत में आ गया, पैराशूटर। और सेनेट में ये अगर पैराशूटर का लफ्ज़ अगर इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर हम जब से सेनेट बना है फिर तो सब पैराशूटर हैं। सेनेट देखिए एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, और हर पार्टी अपनी नुमाइंदगी वहाँ लाती है, और वो अपनी नुमाइंदगी ज़रूरी नहीं है कि एक पार्टी एक ही सूबे से लाती है। आपने पीटीआई की मिसाल ले लें, आप इसमें पीपल्स पार्टी की मिसाल ले लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ले लें, काफ की ले लें, हर जमात की ले लें, जहाँ जहाँ उन्होंने मौका देखा है। क्योंकि कभी गारंटी ये तो नहीं होता कि किसी सूबे से आपकी रुकनीत आती है नहीं आती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान अवामी पार्टी अगर 24 सीटों के साथ बलूचिस्तान में है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की कारकर्दगी किसी और सूबे में ज़्यादा बेहतर हो, यहाँ से हमारे कम हो और कहीं और से हमारे ज़्यादा हों। लेकिन अगर हमें अपने पार्टी के किसी अहदेदार को अगर सामने लाना है, तो हो सकता है वो किसी और सूबे से भी आएगा। तो ये पैराशूटर का लफ्ज़ माशाल्लाह आपने पाकिस्तान की सियासत में ईजाद हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें पार्टी अपना एक डिसीजंस बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र करती है। पीटीआई ने जब आपका मेरा ख्याल इशारा जो है वो कादिर साहब की तरफ है। कादिर साहब आज से नहीं, मेरा ख्याल 2014-2004 से ट्राई कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को शायद ये पता नहीं होगा उनका ताल्लुक भी क्वेटा से है। तो अब ये एक बड़ा अजीब सा फिनोमेना है कि हमें कम से कम उनको तो पैराशूटर ग्लाइडर नहीं बोलना चाहिए। हाँ, पीटीआई का जब उन्होंने पीटीआई की तरफ देखें, इस सेनेट में सब लोग अपनी कोशिश करते हैं कि वो अपनी पार्टी के हवाले से या अपने पॉलिसी के हवाले से या अपनी ताल्लुकदारी के हवाले से हर आदमी अपनी कोशिश करता है कि उसको एक मौका मिले सेनेट के हवाले से। तो पीटीआई ने और
بی اے پی نے مشترکہ طور پہ، خان صاحب کا آپ نے انٹرویو بھی سنا ہوگا، ان کو باقاعدہ انہوں نے یہ اعزاز دیا تھا کہ وہ ان کی طرف سے، ان کی پارٹی کی طرف سے لڑے، اور ان کی پارٹی کے لوگوں نے کاغذات بھرے تھے، اور یہی فیصلہ ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا کہ پارٹیز ایک ایک نہیں، دو دو چار چار پانچ پانچ فارمز بھی بھرتی ہیں، کوئی ریجیکٹ ہو جائے کوئی آ جائے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جب پہلا سٹیپ لیا، وہ بھی پہلا سٹیپ وہی تھا کہ ہم دونوں نے مشترکہ ان کو آگے ان کے لیے کوشش کی تھی کہ وہاں سے بھی ان کے فارم بھرے تھے اور یہاں سے بھی بھرے تھے. یہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی نے وہ فارم واپس لے لیے، ہمارے فارم انٹیک رہے. اب ہمارے لیے پھر بڑا ایک عجیب سا تھا کہ ہم بھی اگر اسی طریقے سے پھر واپس اس سٹیپ کو لیتے. ابھی کچھ دن ہے، دیکھیں انشاءاللہ آگے جا کے کیا فیصلہ ہوتا ہے. ایک بات میں بڑا کلیئر کر دوں، دیکھیں فنڈ کی بات، بلکہ آپ لوگوں کو بلوچستان کو یہ اعزاز دینا چاہیے، 4 سینٹ ہو چکے ہیں ادھر، میرے خیال ہم اس کو دیکھ نہیں رہے. منظور کاکڑ صاحب، سرفراز بھٹی صاحب، خالد بیزنجو صاحب اور ہماری محترمہ جو ابھی حالیہ میں سینیٹر آئی ہیں، 3 سال کے ٹینیور پہ انہوں نے بھی سینٹ گزارا ہے. عموماً بلوچستان پہ لیبل لگتا ہے کہ جی بلوچستان میں سینٹ کا سیٹ بکتا بڑا ہے. تو یہ جو 4 سیٹیں ہوئی ہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں کی میڈیا ہیں، کوئی ایک شخص تحفے طائف کی تو بہت دور کی بات ہے، آپ میرے ایک فون کی بھی مثال دے دیں کہ سینیٹر صاحبان نے کسی کو ایک فون تک بھی لیا ہو یا کچھ کیا ہو تو ہم قصوروار ہیں. تو ہم بلوچستان میں وہ سٹینڈرڈ لا رہے ہیں. بلکہ آپ نے حالیہ میں دیکھا ہوگا، یہ پہلی دفعہ بلوچستان کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ ہماری جماعت میں کہ ہم نے پروپوزر اور سیکنڈر کا میکینزم کو بھی بڑا لمیٹڈ رکھا. ورنہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ 10 فارم نہیں بلکہ 50 فارم بھرے جاتے تھے، اور ایک ایم پی اے 6 لوگوں کے بھی بھرتا تھا، اور اس کی طرف بھی بہت سارے لوگ اشارہ کرتے تھے کہ اس کے پیچھے فارم بھرنے کے بھی بلوچستان میں پیسے ہوتے ہیں. بڑا مشہور ہے کہ بلوچستان میں فارم بھرنے کے بھی پیسے ملتے ہیں. الحمدللہ وہ بھی ہم نے ختم کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی نے کسی کا فارم اس طرح نہیں بھرا. اور تیسری چیز جو ہم نے کی، باقاعدہ بلوچستان عوامی پارٹی نے اپنے سارے کینڈیڈیٹس کو بلایا اور ہم نے ان سارے کینڈیڈیٹس کے انٹرویوز کیے اور پھر باقاعدہ ایک فائنل لسٹ کی طرف گئے. تو ہم ایک نئی چیزوں کی طرف آگے لے جا رہے ہیں، بہتری کی طرف لے جا رہے ہیں. ایک دن میں بٹن آن آف کر کے تو سارا سسٹم چینج نہیں ہو سکتا، لیکن ہر قدم اگر پچھلے قدم یا پچھلے معاملات سے بہتر ہو، اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ یہ چیز بالکل شفاف انداز میں بھی آپ کو نظر آئے گی. سر اسپورٹس کے حوالے سے بات کریں گے، احمد مشتبہ ہمارے ساتھ ہیں، اعزاز کی بات ہے. تو بلوچستان میں بے شمار ٹیلنٹ ہمارا موجود ہے اور حکومت جو ہے وہ اقدامات بھی اٹھا رہی ہے. اس حوالے سے آپ آج کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میں یہی کہوں گا کہ بینگ اے اسپورٹس مین مائی سیلف، تو وہ میں اسپورٹس مین ہوں تو میرا شوق اور تھوڑا ڈبل ہو جاتا ہے. اور صرف یہ وجہ نہیں کہ میں ایک اسپورٹس مین ہوں تو اسپورٹس کو بڑھنا چاہیے. دنیا کے آپ کسی بھی ملک کو لے لیں، یورپ، امریکہ، ساؤتھ ایشیا، گلف، ان کی سوسائٹی میں اور ان کے سسٹم میں، یہاں تک کہ ان کی اکانومی میں اسپورٹس کا ایک بہت بڑا رول ہے. اور اسپورٹس ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے سوشو اکنامک، ایک جنریشن اور ایک مائنڈ سیٹ اور ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں. تو ہم صرف اس لیے نہیں اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ جی اسپورٹس مجھے کھیلنا ہے، میں ریلی کرتا ہوں یا سنوکر کھیلتا ہوں یا کرکٹ کھیلتا ہوں تو اس کو بڑھنا چاہیے کیونکہ میرا شوق ہے. نہیں، یہ ایک سوسائٹی کو ہیلدی کرتا ہے اور ہم اسی لیے اس میں انویسٹ بار بار کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم ہر اس اسپورٹس میں انویسٹ کریں گے، چاہے وہ باکسنگ ہو، کراٹے ہو، کرکٹ ہو، ٹینس ہو، اسکواش ہو. آپ نے دیکھا ہوگا اسکواش کو ہم نے پروموٹ کیا، باکسنگ میں ہم پروموشن لا رہے ہیں، کراٹے میں ہم کر رہے ہیں. بلوچستان میں اسپورٹس کمپلیکسز کو جس طرح ہم لا رہے ہیں اس کے اندر پروموشن ہے. ساؤتھ کی طرف نئے اسپورٹس کو ہم لا رہے ہیں. تو سارے اسپورٹس کو انشاءاللہ ہم سپورٹ کریں گے. ہمارے بائکرز ہیں، ریلی ڈرائیورز ہیں، یہ باقی ساری چیزوں کو ٹائم ٹو ٹائم ان سب کو سپورٹ کر کے تاکہ بلوچستان میں اس ایکٹیویٹی کو ہم زیادہ بڑھا سکیں. احمد مشتبہ کوئٹہ میں مارشل آرٹس کے فروغ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، پاکستان گورنمنٹ انہیں کس قدر سپورٹ کرے گی؟ ہر لحاظ سے کرے گی، چاہے وہ فائنینشیل ہو، اکیڈمی کے بلڈ اپ کے حوالے سے ہو، انفراسٹرکچر کا ہو. انشاءاللہ یہ بلوچستان گورنمنٹ کو اپنے ساتھ ساتھ پائیں گے. ہم ہر لحاظ سے ابھی بلکہ ہم جب بیٹھے تھے تو میں وہی کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ ایک اکیڈمی ان کے نام سے ہم گورنمنٹ آف بلوچستان اس کو پورا بلڈ اپ کرے گی اور ان کی سرپرستی اس میں ہو تاکہ پھر ہم اس کا میکینزم بنائیں کہ ہم بچوں کو اس میں کس طرح ٹریننگ دے سکتے ہیں. اب جب 11-12 نیشنل آپ کی دور میں بنا ہے، جی جی جو ان کو تھوڑا بہت فنڈ ملا تھا آج تک اسی پہ چل رہے ہیں، اس کے بعد اس کا فنڈ بند کر دیا گیا ہے. نہیں وہ چل رہا ہے. مشکلات کا شکار ہے. جی میں بتاتا ہوں. اس سلسلے میں کیا نہیں 112 اور مرک 2 پروگرام ہیں. 112 اسی طرح قائم ہے، مرک ایک نئی کمپنی ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم نے کیا تھا. اصل میں یہ جب انیشیٹ لیا گیا تھا کیونکہ یہ ایک ڈپارٹمنٹ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جمالی صاحب ہیں وہ اس کو چلا رہے ہیں
اور بہت اچھا کام کیا ہے. بلوچستان میرے خیال ایک واحد صوبہ ہے جو پورے ہائی ویز پہ ہیلتھ ریسکیو کے حوالے سے ایک بہت بڑی سروس دے رہی ہے. 112 کا بھی ہم کر رہے ہیں. ان کے کمپنی موڈز اور ان کے بجٹنگ کے کچھ ایشوز تھے جو کہ کسی حد تک ہم نے سولو کر دی ہیں, اور اب پہلے یہ پی ایس ڈی پی کا ایک پروجیکٹ ہوتا تھا, اب ہم اس کو ایک ریگولر بجٹ کی طرف لے جا رہے ہیں تاکہ ہر سال اس کا اپنا بجٹ ہو, اپنا ایکسپینڈیچر ہو, اور اپنے چیزوں کو خود یہ بنا سکیں اور ان کو آگے لے جا سکیں, رادر کہ ہر سال ایک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہم کریٹ کریں جس میں ان کو سپورٹ ملے. تو اب اس کو ہم نان ڈیولپمنٹ کی طرف انشاءاللہ لے جا رہے ہیں. اچھا سر, یہ بتا دیں بلوچستان میں ہمیشہ وادی وعید ہوتے لیکن پھر اس کا جو ہے کور اپ نہیں ہوتا, جس طرح جو وسیم باکسر تھا اس کے ساتھ بھی وعدے ہوئے, لیکن آپ نے جو ٹورنامنٹ اسکواش کا کروایا تھا تو اس دوران انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا مختلف ٹی وی چینلز پر. تو کیا جو اکیڈمی کا آپ نے ذکر کیا یہ بھی اسی طرح پرانے بلکہ میں آپ کو ابھی میں آپ کو کنفرمیشن دے دوں, میرے خیال ہم نے فائنینشیل ان کو سپورٹ 20 لاکھ روپے اس کو ناول دیے تھے, 5 لاکھ ہم نے 20 لاکھ ان سے اسپانسرشپ کا وعدہ کیا تھا. گورنمنٹ آف بلوچستان نے ان کو 20 لاکھ دیے, پھر 5 لاکھ ہم نے ان کو یہاں بھی دیے جو ایک ٹوکن ہماری طرف سے تھا. ہم نے جو وعدہ کیا ہے الحمدللہ اس کو پورا کیا ہے. جہاں تک اکیڈمی بنانے کی بات ہے وہ ایک انفراسٹرکچر کی بلڈنگ انشاءاللہ ہوگی, چاہے باکسنگ کے حوالے سے ہو. اسکواش کا اکیڈمی ہم بنا رہے ہیں, ہم نے وعدہ کیا, الحمدللہ اس کا کام سٹارٹ ہونے والا ہے. اسپورٹس کمپلیکسز کا ہے وہ الحمدللہ سٹارٹ ہو رہا ہے, اور ان سے بھی جو وعدہ ہم انشاءاللہ ایم ایم اے کا جو اکیڈمی کی بات کر رہے ہیں اس کو بھی انشاءاللہ ہم انکارپوریٹ کریں گے. جو وعدے الحمدللہ ہمارے ہوئے ہیں وہ ہم نے دیے ہیں, پورے بھی کیے ہیں. احمد مصطفیٰ, آپ بتائیے کہ فیوچر پلاننگ کے حوالے سے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, اور آپ جو ہمارا نیو چیلنج ان کے لیے آپ کی کیا خواہشات ہیں, کیا کریں؟ دیکھیں فیوچر کے لیے تو پلانز ہمارے اچھے ہیں, اور ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنا کیمپ داغستان میں لگاؤں جو ہمارے خبیب ہیں, آئیڈل ہیں سب کے, اور جو ہمارا اپ کمنگ ٹیلنٹ ہے اس کو ہم پالش کریں, اور انشاءاللہ ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت اچھا ہے اور اس کو ہم بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ کے میرے خیال بائکرز بھی آئے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو مبارک ہو, اور آپ کا نمبر چاہیے, صبح لینا ہے آپ کو 9 بجے. جمال صاحب سے